हत्तरी की और दुत्तरी की और लाठी और डंडा शुरू हो जाए कि तुम हमें दीन पर अमल चलने नहीं देना चाहते, और उनको गालियां देना और डांटना और फिटकारना और मारना और पीटना और अपनी फैमिली लाइफ उससे मुतासिर कर देना। इस्लाम ये भी नहीं चाहता, इसलिए इसका भी नुकसान इस्लाम को होगा। लोग अगर दीन पर अमल करने के सिलसिले में जो फैमिली के अंदर जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं, अगर सख्ती से उनका मुकाबला करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि दीन पर अमल के नतीजे में इंसान सख्त मिजाज बन जाता है। इस्लाम ये भी नहीं चाहता, इसलिए क्या कहा, व इन ताफू व तस्फहू, उनकी उन बदतमीजियों को, उनकी उन मुखालिफतों को माफ कर दो, दरगुजर करो। उस माफी और दरगुजर के माना यह है कि तुम उसके मुकाबले में सख्ती से मत पेश आओ, सजाएं मत दो, ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल मत करो। उस माफी के माना यह नहीं है कि तुम नसीहत करना भी छोड़ दो, उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करना भी छोड़ दो, वो मुराद नहीं है। मंशा यह है कि उनके मुकाबले में सख्ती का इस्तेमाल न करो, नरमी का बर्ताव तुम करते रहो। व इन ताफू व तस्फहू, अगर माफ कर दो और दरगुजर से काम लो, व तग़फिरू, और उनके साथ बख्शिश का मामला करो, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो है ही माफ करने वाले, मेहरबानी करने वाले। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक मोमिन बंदा जो है उसकी कोशिश यह होनी चाहिए कि अल्लाह की सिफात जो हैं, और जबकि सारी सिफतें अल्लाह की बेहतरीन हैं, उन सिफतों का मजहर बनना चाहिए एक मोमिन को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। तो जब ये बात है एक मोमिन के अंदर अल्लाह के अखलाक, क्यों भाई, ये इंसान जो है अल्लाह का खलीफा है कि नहीं? व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, खलीफा बनाया गया। इंसान खलीफतुल्लाह है। जब खलीफतुल्लाह है तो जिसका खलीफा होगा उसके आदात और अखलाक, उसकी बातें, उसकी अच्छाइयां वो उसके अंदर आनी चाहिए, तभी तो हक़ खिलाफत अदा होगा। तो इंसान जो है उसको पाबंद बना गया है अल्लाह के अखलाक अपने अंदर पैदा करना। अल्लाह के अखलाक जब पैदा करना है तो अल्लाह गफूर हैं, अल्लाह रहीम हैं, लिहाजा तुम्हारे अंदर भी ये अखलाक होने चाहिए कि तुम बुराइयों को माफ करो, दरगुजर का मामला करो, रहम और मग़फ़रत के साथ पेश आओ। इसलिए फरमाया फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो इसलिए अल्लाह गफूर और रहीम है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। फिर आगे यहां औलाद का जिक्र आया था, बीवियों को जिक्र आया था। अब यहां एक और चीज को ला रहे हैं, फरमाया कि ये औलाद और माल जो है, देखो ये तुम्हारे लिए फितना है। फितना असल में अरबी में बोला जाता है खास तौर पर इस माना के लिए भी कि ये सामान है आजमाइश का, टेस्ट का। मसलन उसकी एक मिसाल में बहुत ही बिल्कुल उससे मैच करने वाली, आप अपने बच्चे को जिसकी आप तरबियत कर रहे हैं, आप उसको $10 दें और कहें कि भाई ये तुम्हारे हैं। अगर आप वाक़तन तरबियत के उसूल को जानते हैं और सही तौर पर आप अपने बच्चों को सही नुकूश पर, नक्शों पर आप तरबियत करना चाहते हैं, तो आप $10 देकर उसको आप फारिग नहीं हो जाएंगे। कि चाहे तो वो सनीमा देखने चला जाए, चाहे वो शराब पी ले, चाहे जुए का लॉटरी का टिकट खरीद ले, कि आपने तो दे चुके सो दे चुके नहीं। बल्कि अगर आप सही माना में पेरेंट हैं, वालिदैन हैं, तो $10 देकर आप यूं भी देखेंगे इनका इस्तेमाल कहां हो रहा है। वो करे अपने ही लिए, बिल्कुल तस्लीम, मगर कहां कर रहा है। अगर सही जगह कर रहा है तो आप उसकी पीठ ठोकेंगे, शाबाश बेटे, बहुत अच्छी जगह तूने इसका इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर अगर अच्छी किताबें खरीद कर ले आए जिससे कि इल्म में, अखलाक में उसकी बेहतरी पैदा हो, या मिसाल के तौर पर एक गरीब की मदद कर दे, अगर आप खुद इसी मिजाज के हैं तो आप उसकी पीठ ठोकेंगे, बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, 10 और ले $10। और अगर उसने गलत जगह इस्तेमाल किया,
آپ اس کو تنبیہ کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی تو نے غلط جگہ استعمال کیا، آئندہ مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں تجھے $10 اور دوں کہ نہ دوں، اگر آپ سمجھدار ہوشیار۔ یہ جو ہے بچوں کو پیسہ دینا، یہ جو $10 آپ نے دیے ایک دفعہ یا 2 دفعہ، یہ ہے فتنہ، ٹیسٹ، آزمائش کا ایک ذریعہ۔ اس کے ذریعے سے آپ آزماتے ہیں اپنے بیٹے کو، ٹرین کرتے ہیں اس کو۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے۔ اولاد دیتے ہیں یہ امانت ہے، اور یہ مال دیتے ہیں یہ بھی امانت ہے۔ یعنی اولاد بے شک آپ کی، مال بے شک آپ کا، جس طرح سے ابا اور اماں نے $10 بیٹے کو دیے تھے اور بیٹی کو دیے تھے، بے شک وہ اسی کے ہیں، لیکن اس کے ہو جانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ابا اماں جو ہیں وہ بالکل فارغ ہو جائیں، آپ قطن نہ دیکھیں کہاں خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ اولاد اور مال بے شک انسان کا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی دے کر اور فارغ ہو جائیں کہ نہیں بس اب میری کوئی مرضی اور میری کوئی رائے کو دخل نہیں، جس طرح چاہ خرچ کرنا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ضابطے اور اصول اور قواعد ہیں۔ اولاد اس کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے، مال اس کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی دیتے ہیں اور دے کر کے اس کی نگرانی فرماتے ہیں۔ یہی ہے وہ فتنہ۔ اولاد امانت ہے۔ امانت کا مسئلہ کیا ہے؟ حدیث میں اس کو امانت کہا گیا، اولاد کو۔ امانت کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ٹریجری، مثال کے طور پر اگر آپ نے مجھے $100 لا کر دیے، صاحب یہ رکھ لیجئے، میں آپ سے آئندہ سال یہ لے لوں گا۔ آپ اگر فقہ کی کتابوں میں جا کر پڑھ لیں تو بعض فقہا تو یہ تک کہتے ہیں کہ جو کرنسی، جس نمبر کا نوٹ آپ کو دیا ہے، امانت کے خلاف ہوگا یہ کہ اگر آپ نے اس کو چینج کر کے کوئی دوسرا نوٹ لا کر وہاں رکھ دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہے کہ صاحب امانت ہے، ٹھیک ہے صاحب $100 ہی تو ہیں، ٹھیک ہے جب $100 مانگنے آئے گا میں اور دے دوں گا، نہیں، جب تک کہ واقعتاً بہت بڑی شرعی مجبوری نہ پیش آ جائے۔ آپ اس نوٹ کو بھی وہاں سے ہٹا نہیں سکتے، وہی نوٹ رکھیے آپ جو آیا آپ کے پاس۔ یہ بات فقہا ہے تو یہاں تک گئے اور بلکہ میجارٹی اس طرف گئی۔ یہ ہے صورت امانت کی، یعنی جس کی امانت ہے اس کو اس کی امانت اسی طرح سے لوٹا دی جائے جس طرح اس نے دی تھی، اس میں فرق نہیں آنا چاہے، فرق نہیں آئے۔ فرق اگر بغیر شرعی عذر کے آ گیا تو آپ گنہگار ہیں، سب جانتے ہیں اس مسئلے کو امانت کے تعلق سے۔ اولاد امانت ہے، کیسی دی اللہ نے؟ فاسق اور فاجر دی تھی، کافر اور مشرک دی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ صادق المصدوق خود ان کی اطلاع ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر، اور فطرت کی تعریف خود نبی نے فرمائی الاسلام، فطرت اسلام پر ہر بچے کی تخلیق ہوئی ہے، اس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ثم ابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ماں باپ اور اس کا ماحول وہ اس کو یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے جو بچہ دیا امانت بنا کر، وہ بچہ صحیح فطرت اور نیچر پر، اسلام کی فطرت پر وہ دیا تھا، بالکل وائٹ پیپر ہے، اتنا ہی اجلا ہے جتنا اجلا اسلام ہے، جتنی اجلی فطرت اور نیچر ہے، ایسا بچہ آیا۔ اب امانت ہے یہ، تب کیا ہے؟ ہم اس وقت امانت دار کہلائیں گے کہ جب ہمارے اپنی کوششیں کیا رہیں کہ یہ بچہ اللہ کی طرف جب واپس جائے تو یہ اس حالت سے زیادہ قریب ہو جس حالت میں اللہ نے مجھ کو دیا تھا۔ یہ ہے وہ امانت۔ اور اگر سفید کو کالا کر کے لوٹا دیا، اجلے کو میلا کر کے لوٹا دیا، سمجھ میں آیا؟ خوش اخلاق کو بد اخلاق بنا کر لوٹا دیا، فرما بردار کو اللہ کا نافرمان بنا کر لوٹایا، یہ پھر امانت میں خیانت ہوئی کہ نہ ہوئی؟
یہی ہے وہ فتنہ، اموالکم و اولادکم، اسی طرح مال کے تعلق سے ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، قیامت کے دن حساب و کتاب کی جگہ سے کسی شخص کو ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک اس سے کچھ سوالات نہ کر لیے جائیں۔ اس میں سوال ایک تو خود اس کی اپنی ذات کے بارے میں ہے، اس کی زندگی کے بارے میں، جوانی دی گئی تھی، کہاں اس کو جو ہے اس نے اس کا استعمال کیا، صحت دی گئی تھی، کہاں اس کو اس سے فائدہ اٹھایا، اس صحت اور ہیلتھ اور قوت اور طاقت کو، اور اسی طرح سے علم دیا گیا تھا، اس سے اس نے کیا فائدہ اٹھایا۔ چوتھی چیز مال کے بارے میں، مال دیا گیا تھا، کہاں سے اس نے کس ذریعے سے مال حاصل کیا اور کہاں اس کا استعمال کیا۔ تو ریونیو بھی دیکھے جائیں گے، ایکسپنسز بھی دیکھے جائیں گے، بالکل کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہوا، دونوں باتیں مال کے تعلق سے پوچھی جائیں گی۔ فرمایا ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ تو یہ سامان ہے آزمائش کا، مال بھی اور اولاد بھی۔ تو اولاد کے تعلق سے تو ایک ہی سوال، کس طرح ٹرین کیا گیا، کس طرح تربیت کی گئی، اور اولاد کے بارے میں، وہ مال کے بارے میں دو سوال، کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیے گئے، دو سوال اس کے بارے میں۔ اس لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ آج ہم ان سے بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آج ہم دونوں معاملے میں سب سے زیادہ قصوروار ہیں، دونوں معاملوں میں۔ آپ کو میں مال کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہے، اسلام کی بات سننے کو تیار نہیں۔ سمجھ میں آیا صاحب، نماز پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، میں اور اس سے آگے بڑھ کر کہہ دوں کسی بھی وجہ سے ہو زکوٰۃ بھی دے دیں گے، لیکن جو مال کس طرح سے آ رہا ہے اور کس طرح خرچ ہو رہا ہے، اس میں اسلام کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ جانتے ہیں اسلام کی بات اگر پوچھنے گئے تو جس طرح سے ہم کما رہے ہیں اس طرح نہیں کما سکیں گے، اور جس طرح خرچ کر رہے ہیں اس طرح نہیں کر سکیں گے۔ ساری بات مانیں گے اسلام کی، مگر یہ نہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، یہ بات سمپل نہیں ہے، ہلکی پھلکی نہیں ہے۔ یہ مالیات، یہ جو اکنامکس ہے، فائنینشیل مسائل، یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کو ہر دور کے کفار اور مشرکین ان کے پیروں میں بیڑیاں بنتا تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کے تعلق سے، ہر زمانے میں بتا چکا ہوں۔ قوم شعیب کے تعلق سے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام خطیب الانبیاء کہلاتے ہیں، بڑی زبردست تقریر ان کی ہوتی تھی، وعظ ہوتا تھا۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو، ظاہر ہے کہ وہی کہا جو ہر نبی نے کہا کہ تم اس طرح مال کماؤ اور اس طرح خرچ کرو۔ مسئلہ آیا ہی مالیات کا مسئلہ، قوم یہی اسی مسئلے پر جو ہے وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ قرآن نے کیا نقل کیا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ یہ تھا جواب۔ اے شعیب، اجی کیا آپ کی نماز، جو آپ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ دینداری ہے، بس تمہیں اسی رستے پہ لے کے چلیے ساری نماز کے، تم ہم سے یہ مطالبہ کرو کہ ہم وہ سارے کام چھوڑ دیں کہ جو ہمارے ماں باپ کرتے آ رہے تھے، اور اپنے مالوں کے اندر جو ہم چاہیں وہ نہ کریں۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور اس کے بعد پھپتی کسی جو دینداروں پر کسی جایا کرتی ہے، انک لانت الحلیم الرشید، ایک آپ ہی ہدایت پائے ہوئے ہیں، بس آپ ہی کو پتا ہے دنیا کا اور کسی کو پتا نہیں۔ یہ نبی وقت کو کہا گیا۔ آپ آ جائیے مکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اہل مکہ کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ آپ سمجھتے ہیں ان کو نمازوں سے اختلاف تھا؟
آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور قدرت سے ان کو اختلاف تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو روزے بھاری پڑ رہے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن شریف میں اسی واسطے تو بار بار کہا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پوچھیں آپ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، آپ کہیے کہ کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، کہیں گے اللہ۔ تو رزق دینے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، بارش برسانے والا وہ، زمین سے اگانے والا وہ، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب جانتے تھے، مانتے تھے اللہ کے اختیار میں۔ مسئلہ یہ تھا ہی نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر مان لیتے ہیں تو آج ہمارا بزنس، ہمارا بیوپار، ہمارے جو اکنامکس ہے، یہ سارا سسٹم چینج ہوگا، اور یہ اتنی چیزوں کو یہ حرام کہتے ہیں، پھر ہم کو حرام ماننا پڑے گا۔ یہ تو مسئلہ۔ اب آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ جبکہ مکہ اس کا ساری معیشت، اس کی ساری معیشت ڈیپینڈ کرتی تھی اس بزنس پر جس کا 99% جو ہے وہ سود سے جو کاروبار ہوتا تھا اس پر۔ اب مکے والے کیسے مان لیں؟ ان کی تو کمر ٹوٹ جائے گی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے وہ مختلف بہانوں سے بات کہا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے اگر ہم ایمان لے آئے ہم کمزور ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، پورے عرب کے لوگ ہم کو اچک کر لے جائیں گے۔ آج ہم پیسے کے لحاظ سے طاقتور ہیں تو کوئی ہم کو ترچھی نظر دیکھنے کو تیار نہیں، یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے جوابات دیے، مختلف جواب دیا ہے قرآن شریف میں، اور یہ کہا گیا کہ بے وقوف ہو، تم جو کہتے ہو اگر اکنامکلی تم کمزور ہو گئے تو تم کو لوگ اچک لے جائیں گے۔ ارے اس حرم کو حرم کس نے بنایا؟ اس حرم کو حرم ہم نے بنایا کہ جس کی برکت سے لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں۔ تو وہ قرآن شریف میں اس کو جگہ جگہ کہا گیا۔ حاصل یہ ہے، اکنامکس کا مسئلہ یہ ہے، آج اگر ہم خود وہیں کھڑے ہوئے ہیں، ساری بات مان لیں گے اللہ میاں کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی، قرآن کی بھی، حدیث کی بھی اور فقہا کی بھی، مگر جہاں تک مسئلہ ہے مالیات کا، اس میں نہیں سنیں گے۔ اب دیکھ لیجیے ہمارا جرم کیسا بنا۔ اسی طرح سے اولاد کا معاملہ ہے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے، ہم اپنی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ اپنے بچوں کو ہم اپنے جیتے جی اس قابل کر لیں کہ دنیا میں عزت کے ساتھ یہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائیں، بس اس سے زیادہ اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ جس روز ہمارے بچہ، ہماری بچی اس قابل ہو گئی کہ اس کو جاب مل گئی یا اس نے بزنس اسٹارٹ کر دیا ڈگری وغیرہ ملنے کے بعد، اور وہ اپنا اس نے گھر لے لیا اور کھانے کی سہولتیں ہو گئی، ہم نے کہا ہمارا فرض پورا، اللہ میں کوئی اختیار ہے چاہے وہ ہماری جان بھی لے لو، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ یہ ہے وہ چیز۔ برا نہ مانیے جب میں بات کہتا ہوں تو لوگ پھر وہی کہتے ہیں کہ ان مولویوں کی بات کیا سنیں، پریکٹیکل نہیں ہے۔ میں عرض کروں پریکٹیکل ہیں کہ نہیں ہے، مگر اس کے سوا آپ کو دوسری بات نہیں ملے گی۔ میں پوچھتا ہوں جانور اپنے بچے کے لیے کیا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کے سوا تو اور اس کی محنت کا، اس کی محنت کی ایک منزل اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی کسی بھی جانور کی، کہ وہ اپنے بچے کو اس قابل کر دے کہ وہ اپنا کھانا اور اپنی روزی جو ہے وہ خود حاصل کر کے کھا سکے۔ جس روز کسی جانور کے، کسی پرندے کے بچے اس قابل ہوتے ہیں، پھر ماں اور باپ ادھر اور بچہ ادھر، بات اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ آپ مرغی کے بچوں کو دیکھیں، مرغی کا بچہ تو انڈے میں سے نکل کے کھانا شروع کر دیتا ہے، تو مرغی بھی فکر نہیں کرتی۔ کبوتر کے بچے کچھ دن تک ماں کے محتاج رہتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنا چگا خود نہ لے لے، جب تک کہ کبوتری جو ہے اس کی فکر کرتی، کبوتر فکر کرتا ہے، جب اپنا چگا خود لے لے کبوتر اڑ جاتے ہیں، ماں باپ ختم ہو گئی بات، رسپانسبلٹی ختم۔ بھائی کھانے اور پینے کا فرق ہے، ان کا کھانا اور طرح کا، ہمارا کھانا اور طرح کا، ان کا رہنا اور طرح کا، ہمارا رہنا اور طرح کا، اتنا ہی تو فرق ہے۔ لیکن اگر یہی تھیم ہے ہماری تو جانوروں میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ جانور بھی تھیم اس کی یہی ہے اور ہماری بھی یہی، ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں کہتے ہیں اشرف المخلوقات؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، یعنی اس کی سوچ، اس کی سمجھ،
اس کے پروگرام، اس کی منزل، اس کا مقصد، سمجھ میں آیا، تھیم، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی جو اس کی ہوں گی. یہ ہے اشرف المخلوقات. انسان اشرف المخلوقات ہے. تو اس کی سوچ جانوروں کی سوچ سے اوپر ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم میں سے کتنے وہ ہیں کہ جو اپنے بچوں کے تعلق سے ہماری ذمہ داری یہ ہو کہ ہم اس کو جیتے جی ہماری کوشش یہ ہو کہ اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط کر کے چلے جائیں. سمجھ میں آیا؟ اللہ کے رسول سے اس کا تعلق جوڑ کے جائیں. یہ ہماری سوچ ہے اور نہیں ہے تو کہیں ہم کو تھوڑی سی بے چینی کبھی بھی محسوس ہوتی ہے اس کی؟ نہیں. تو یہ سارے مسئلے ہیں. اس لیے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. ظاہر ہے اجر چاہیے ہر ایک کو محنت کا. فرمایا اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ بہت بڑا اجر ہے. تم دنیا میں اگر ان سارے معاملے سے محنت کرو گے مال اور اولاد کے تعلق سے اللہ اس کا بہت بڑا اجر دیں گے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. فرمایا تو اپنی طاقت بھر اللہ سے ڈرتے رہو. طاقت بھر کے معنی یہ نہیں ہے کہ صاحب اچھا تو بس ٹھیک ہے میرے اندر تو اتنی طاقت ہے. بھائی جس کو کہا کرتے ہیں جتنا تم سے ہو سکے اتنا ضرور کر لینا. یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں رعایت نہیں ہے. یہ ہے منشا اس کا کہ جتنی تم میں طاقت اور قوت ہو اللہ کے ڈر کی اور تقوی کی وہ پوری طاقت اور قوت استعمال کرو اور تقوی اختیار کر لو. یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. اس لیے کہ قرآن کی دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، قرآن پاک کی آیتوں میں کہیں اجمال اور کہیں تفصیل تو ہو سکتا ہے. اجمال تفصیل جان رہے نا، کہیں تو مختصر ہے بات، زیادہ واضح نہیں ہے، اور کہیں زیادہ کلیئر کر دی گئی. یہ تو ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن حکیم میں ایک جگہ کچھ اور حکم ملا اور دوسری جگہ اس کے اپوزٹ اور مخالف دوسرا حکم مل جائے. تو یہ نہیں ہو سکتا. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہی تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے. کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا قرآن تو اس میں بہت زیادہ یہ اختلاف پاتے. قرآن میں اختلاف نہیں ہے. تو اس لیے کہیں اجمال اور کہیں تفصیل تو ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ اگر کوئی اور بات کی گئی تو اس کے مخالف دوسری بات کہیں اور کہی جائے. تقوی کے بارے میں اب آپ میں عرض کروں. تقوی کے بارے میں دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. کوشش ہی کرنا ہے. حق تو کس سے ادا ہو سکتا ہے؟ حق تو نہیں ادا ہو سکتا. اس لیے اس آیت کو اس آیت کو جوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اپنی طاقت پوری استعمال کر لو حق کے ادا کرنے میں اس تقوی کے، چاہے وہ حق ادا ہو سکتا ہو کہ نہ ہو سکتا ہو. حق کس سے ادا ہوگا؟ مگر اپنی طاقت پوری استعمال کر لو. یہ مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت نرم کر دیا گیا ہے حکم کو. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے تقوی اختیار کرو اپنی طاقت بھر اور سمع اور طاعت اختیار کرو. یہ سننا اور اطاعت کرنا. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، سنو گے نہیں تو اطاعت کہاں سے ہوگی؟ پہلی بات تو ہے سننے کی، اور سننا بولنے کے ساتھ نہیں ہوا کرتا. یہ بھی میں بتا دوں. آپ بول بھی رہے ہیں، سنیں گے کیسے؟ بھائی سنیے پہلے. ہوتا یہ ہے کہ جہاں ہم لوگوں کی میٹنگیں، ہم لوگوں کے پروگرام، ایک صاحب کو چیئرمین بنا رکھا ہے چیئرمین، کہتے ہیں چیئرمین صاحب، پریزیڈنٹ صاحب. اگر حالت یہ ہے ہماری میٹنگوں کے ڈسپلن کی، سننے کو کوئی تیار نہیں. پریزیڈنٹ صاحب بھی پریشان ہیں، چیئرمین صاحب بھی پریشان ہیں، جو بھی نام آپ دیجئے اس کا، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو بھی وہاں سننے کا کوئی مطلب نہیں، کھانا ہی نہیں ہے، بولتے ہی رہنا. اس لیے کہا اسمعوا. پہلی بات تو یہ کہ سنو. دوسری بات یہ کہ اطاعت کرو. ظاہر ہے کہ یہاں بات جو ہے سب سے پہلے تو نبی کی ہے. نبی کی بات کو سنو اور اطاعت کرو. اطاعت کے تعلق سے میں ایک بات بتا دوں، اور وہ یہ کہ اطاعت اس کو نہیں کہتے. میں یہ کہوں کہ صاحب آپ ذرا وہاں چلے جائیے. آپ کہیں کیوں؟ میں کہوں دیکھنا بھائی اس سے آپ کے جانے سے یہ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. آپ کی سمجھ میں آ گئی.
ہاں واقعی وہاں جانے سے یہ فائدہ ہے، اب آپ جا رہے ہیں، اس کا نام اطاعت نہیں ہے، خوب سن لیجیے آپ، اس کا نام اطاعت نہیں۔ اگر اس کا نام اطاعت ہے تو آپ اپنے دماغ کی، اپنی سوچ کی اطاعت کر رہے ہیں، میری اطاعت آپ نے نہیں کی تھی۔ میری اطاعت کے معنی کیا ہے؟ میری اطاعت کے معنی یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں اور آپ چلے جائیں۔ جب آپ کسی کو وہ درجہ دے دیں کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، یہ درجہ دے دیں، تو پھر آپ کے وہ حکمت، اس کے حکم کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہے اطاعت۔ وائی؟ کیوں؟ جس کو یہاں بہت اچھی بات سمجھا جاتا ہے، کہنا کہ یہ ملک جو ہے واقعی صاحب یہ بہت ماڈرن ہے، بڑے کھلے ذہن کا یہ ملک ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے ہر بات میں وحی ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ صاحب یہ وحی بڑھتے بڑھتے جو ہے اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ جو بہت ہی خطرناک ہے۔ آپ اسلام کے مسئلے بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں، قرآن کی بات بیان کر رہے ہیں، حدیث کی بات بیان کر رہے ہیں، وہی جس کی عادت پڑ چکی ہے بھائی، وہ بھائی وہاں بھی رکھا ہوا۔ کیا بتائیں اے بندے خدا کے، میں اللہ میاں نہیں ہوں، میں رسول اللہ نہیں ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اللہ کے رسول کا کلام ہے اور اس کے اعمال۔ میرا کام اتنا تو ہے، میں ہوں یا میری جگہ کوئی بھی ہوں، کہ میں یہ بتا دوں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، میں یہ بتا دوں کہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک نے کہا۔ کیوں؟ اس کا جواب میں کیا دوں گا؟ کیوں کا جواب تو میرے پاس نہیں، کیوں کا جواب اللہ دے سکتے ہیں، میں کیسے دوں؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا اطاعت جو ہے، اطاعت اللہ کی کیوں، کس طرح؟ اللہ نے فرما دیا بس ختم، رسول کی اطاعت، رسول نے فرما دیا بس ختم، یہی ہے اطیعوا اللہ۔ فرمایا کہ واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ بھی کرتے رہو۔ وہ مال کا مسئلہ آیا تھا، لہذا مال کو خرچ کرتے رہو، خیرا لانفسکم، ایسے مدات میں کہ جو تمہارے لیے خیر کا سبب بنے، ایسی جگہ خرچ کرنے کی کوشش کرو، نہ یہ کہ تمہارے لیے وبال بن جائے، نہ صرف یہ کہ وبال بن جائے، بلکہ یہ ایسی جگہ بھی خرچ نہ کرو جہاں خرچ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، وہاں خرچ کرو جہاں خرچ کرنے کا تم کو فائدہ پہنچتا ہو تمہاری ذات کے لیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا۔ بخل آدمی کا وہی کام کرتا ہے کہ جہاں فائدے کی چیزیں وہاں خرچ کرنے سے بخیل ہوتا ہے، جہاں اپنے نفس کے بخل سے جس نے بچا لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کا رتبہ کتنا بلند ہو گیا۔ اللہ میاں کو قرض دے رہے ہو، اللہ کو قرض دینے کی کیا ضرورت؟ اللہ، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ درجے کی بڑھانے کی بات ہے۔ اگر تم نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر تم کو دے گا، اور ساتھ میں تمہاری جو خطائیں لغزشیں ہیں مختلف معاملات میں اللہ تعالی مغفرت فرمائے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ قدردان ہے اور حلیم ہے، یعنی غلطیوں کو ایک دم نہیں پکڑتے بلکہ اس میں نظر اندازی سے کام لیتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، پھر اللہ سے نہیں چھپ سکتی کوئی بھی چیز۔ یہ نہیں ہے کہ اگر سزا نہیں مل رہی تو معلوم ہوا کہ اللہ میاں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فرمایا کہ عالم ہے غیب کا اور شہادت کا، اور وہ سزا دینا چاہے تو اس پر اس کو قابو ہے، اس لیے کہ العزیز ہے۔ سزا میں اگر دیر ہو رہی ہے تو اس میں حکمت ہے، اس لیے کہ وہ الحکیم ہے۔ تو اس واسطے قانون اپنی جگہ وہی رہے گا اگرچہ سزا کے ملنے میں دیر اور سویر ہو۔ بس